السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عبادات جو ہے وہ اللہ خالق و مالک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سید ولد آدم، رحمت کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام ہو، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر، ائمہ حدیث مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ عزیز صاحبو، جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ آتا ہے، اگر وہ کسی انسان کو میسر آ جائے تو اللہ رب العالمین کی رضا، رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت، رحمت نصیب فرمائے۔ جمعے کا خطبہ مختصر، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے، آپ کی زیارت کر کے، ملاقات کر کے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ہر فتنہ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ حضرت اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہمارے شاہ صاحب تھے سید عبدالغفار صاحب، ہم انہیں کہا کرتے تھے بھائی جان اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک تھے۔ نیک آدمی سے کہنا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا تو تسکین کا سبب بنتا ہے،
इत्मीनान का सबब बनता है। किसी भी हज़रत कारी अब्दुल हफीज़ साहब रहिमहुल्लाह, हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद याहिया अज़ीज़ रहिमहुल्लाह, जिन बुज़ुर्गों ने इनकी दोस्त ज़ियारत फरमाई है वो जानते हैं कि दुआओं में याद रखना सुकून का, ज़हनी इत्मीनान का सबब बनता है। मैंने और आपने कभी गौर किया है कि फरिश्ते किन के लिए दुआ करते हैं? ये जो मैंने आयत पढ़ी हैं इसमें अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते वो भी बंदों के लिए दुआ करते हैं, बंदों के लिए। मुख्तसर खुतबा है, हमने ये देखना है कि क्या हम भी उनमें शामिल हैं कि नहीं। जिन बंदों को फरिश्ते दुआओं में याद रखते हैं, दुआएं जिन के लिए करते हैं, मैंने और आपने ये देखना है कि हम उनमें शामिल हैं कि नहीं। बस इतनी सी बात है। अगर तो हम उनमें शामिल हैं तो फिर हमें मजीद उनकी दुआओं लेने वाला बनना चाहिए। क्यों? सुबह से लेकर असर तक लंबा दिन होता है, लेकिन असर से मगरिब का वक़्त थोड़ा होता है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह के हवाले से फरमाया कि इज़राइल ये आप जान निकालते हैं तो क्या आपके पास कोई कासद नहीं है जो हमें बता दे कि आपका वक़्त इतना रह जाता है? तो आगे से फरमाया कि मैं कई पैगाम भेजता हूँ, कई पैगाम भेजता हूँ, लोग फिक्र नहीं करते। उनमें से एक पैगाम की आंखें की बसारत कमज़ोर हो जाती है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, नकाहत आ जाती है, याददाश्त भूल जाना। और फिर जब बाल सफ़ेद आ जाएं, 40 साल के बाद 60 साल का अरसा, उसके बाद असर का ही वक़्त होता है, मगरिब आ जाती है। यहाँ चीनी पड़ी है, खा लें, जब तक हम उसको खाएंगे नहीं हमारी हिस्स ज़बान उसका जायका नहीं बताएगी। आज हमारा अलमिया ये है कि हम चीनी को दूर से देख के खुश होने वाले हैं। क्या ही बात है जनाब, बादशाह खुतबा जुम्मा तो फिर होया ना, काना ते हथ रख के जनाब तुहानू की दसीए, फिर जनाब उन्हें फिर अज कमाल ही करती। कमाल नहीं जी होनी। कमाल तब होगी जब मैं और आप अमल करेंगे। यह अल हदीस का स्टेज है। कमाल तब होगी जब मैं और आप अमल करेंगे। आइए सुनिए, फरमाया कि बीमार आदमी है, अगर उनके आप घर गए हैं, हम क्यों नहीं जाते? जब मैं बीमार हुआ था तो वो आया था। दो नुकसान, मेरे दिल में कीना आ गया है, वो नहीं आया था, और मेरी नमाज भी आसमान तक नहीं जाती। किसका नुकसान? मेरा नुकसान। हम अपने भाई के घर इसलिए नहीं जाते कि वो आया नहीं था, हम क्यों जाएं, हमारी इज्जत कट जाएगी। लेकिन मोमन का ये सेवा नहीं है। मोमन मुसलमान का सेवा ये है कि पता चले मेरा भाई बीमार है, उसके घर जाएं, तीमारदारी करें, इयादत करें। जब जाएंगे वापस आएंगे 70,000 फरिश्ते आपके मगफरत की दुआ करेंगे। कितने? 50 या 70,000 मगफरत की दुआ करेंगे। हम इसलिए नहीं जाते। क्यों? लेकिन जिसका हमने कलमा पढ़ा है वो तो यहूदी के बच्चे के घर भी चला गया था। हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। अक्लमंद वो नहीं है जो नुकसान उठाए, अक्लमंद वो है जो फायदा हासिल करे। बीमार है, उसके हम घर जाएंगे, फरिश्ते हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे, हमारी दुआओं में वो शामिल हो जाएंगे कि इलाहुल आलमीन ये तेरे बंदे के दुख दर्द में शरीक हुआ है। यह हदीस कुदसी है कि इलाहुल आलमीन फरमाएंगे मैं बीमार हुआ तो आप मेरे पास आए नहीं। हम अहल हदीस हैं। अब हमारी अंदाजा और सोच देख लेंगे। अल्लाह फरमाएंगे मैं बीमार हुआ था, आप आए नहीं। इलाहुल आलमीन आप तो
ان باتوں سے مبرہ ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو کیا فرمایا، فلاں میرا بندہ بیمار ہوا، آپ اس کے پاس آ جاتے، مجھے وہاں پا لیتے۔ اندازہ کیجئے کن کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے؟ جو بیمار بندوں کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے ہیں، جو بیمار کو اس نے جا کر بیماری کو ختم نہیں کرنا، اس نے اس کے دل کی خوشی کو اجاگر کرنا، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ فرمایا جو میرے بندوں کے دلوں کو خوش رکھتا ہے میں ان کو خوش کر دوں گا، جو میرے بندوں کو خوش رکھتا ہے میں ان کو خوش کر دوں گا۔ اور دوسری دعا، ہم آمین نہیں کہتے وَلَلضَّالِّينَ آمین۔ حضرت امام صاحب جب غیر المغضوب علیہم وَلَلضَّالِّينَ فرماتے ہیں فَقُولُوا آمین، آمین کہا، فرشتوں کی دعا سے، آمین سے آپ کی آمین مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پچھلے گناہوں کو۔ صغیرہ کبیرہ کی بات نہیں ہوئی، وہ مالک ہے، اس نے بات ہی نہیں کی کہ صغیرہ ہوں گے کبیرہ ہوں گے، دعا مانگی جائے گی، توبہ کیجئے، نہیں، بس آپ کا کام یہ کرنا تھا۔ پہلی صف میں جب انسان نماز کے لیے آتا ہے تو اپنی ساری بات چھوڑ کر آتا ہے کہ میں رب کے دربار میں آنے لگا اور میں نے وہاں سجدہ کرنا ہے، سجدہ ریز ہو جانا۔ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، وہ میرے قریب آ جائے گا جو سب سے زیادہ سجدے کرتا ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کب امام صاحب اٹھے پھر ہم ساتھ ملیں گے، سلام پھر گیا ہے، اسی جگہ بیٹھے رہے، اسی جگہ۔ فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحم، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے۔ آنے والا آیا، فرمایا ماں باپ قربان، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ فکر اگر مجھے آپ کو مل جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کے اثر تک ہم پہنچ چکے ہیں، مغرب کے وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ۔ وہ صحابی رسول فرمانے لگے یہ اللہ کی شان ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ کی شان، لیکن میں چاہتا ہوں اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، سیدھا سادہ۔ فرمایا اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر، اللہم ارحم وعافی، یہ الفاظ جو ہم ایک سجدے کے بعد اٹھ کے کرتے ہیں، عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ گھر کی پریشانی آ گئی، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد سارے ختم۔ کیا معنی؟ کہ فرشتے ہمارے لیے یہ دعا کرتے ہیں عافیت کی، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم فرشتوں کی دعا لینے والے بنیں۔ عام فرشتے نہیں ہیں، جن فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ اور پھر جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے دے دیتا ہے، صبح دم 2 فرشتے آتے ہیں کہ الہ العالمین اللہم آتے، اس کو اور دے، اس کی رزق میں اور برکت دے، اس کی روزی میں اور فراخی عطا فرما، یہ فرشتے کہتے ہیں۔ اور جو نہیں دیتا، فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین دیا ہوا تیرا مال تو بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ مال تھا، لیکن یہ بخیلی کر بیٹھا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ابھی گھر ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوئی، دوسری شروع، دوسری ختم نہیں، تیسری شروع، پھر شکوہ شکایت کہ کیا کیا جائے، کدھر جائیں۔ تو عزیز دوستو، جو آدمی فرشتوں کی دعا لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں
اس سے بڑا ولی آدمی کوئی نہیں ہے کہ فرشتوں کی دعا لیتا ہے. فرشتے اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں، فرشتے. اور پھر اگر ہم غور سے دیکھیں، ایک آدمی کے پاس ارب روپیہ ہے، ارب، لیکن جب اس کی جائیداد تقسیم ہوگی اس کے پاس سوائے کفن کے اور کچھ بھی نہ ہوگا. اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا سوائے کفن کے. مالی تو کرتا ہے بندہ، لیکن جب اس آدمی کی دولت تقسیم ہوگی سوائے کفن کے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا. اور ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، قبر میں چلا گیا، دائیں بائیں حساب لینے والے نے تو آنا ہی آنا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا، یہ اللہ کے راستے میں فراخی سے اور من اور احسان بھی نہیں کیا کرتا تھا. ہم میں یہ بیماری آئی ہے کہ اگر 1 روپیہ دے دیں پھر 20 سال تک اس 1 روپے کی جان نہیں چھوڑتے جب تک وہ لینے والا مر نہ جائے، قبر میں مٹی نہ ہو جائے. عزیز صاحبو، دوسری بات جو میں نے کرنی ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر دوست بنانا ہے تو نمازی آدمی کو بنانا ہے، اچھے آدمی کو. مالدار جب بھی دوستی کرے گا کسی مالدار سے کرے گا، اس کے مال کو دیکھ کر وہ دوستی کرے گا. مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ مومن آدمی کو پسند فرماتا ہے. دوست کروڑ پتی ہے لیکن اس کو نماز جنازہ نہیں آتی. کیا وہ میرے مرنے کے بعد کیا کہے گا؟ نہیں. اگر اس 4 روزہ زندگی میں ہم نے دوست بنانا تو کسی غریب کو بنائیں، نمازی کو بنائیں. جب تو فوت ہوئے گا وہ تیرا جنازہ بھی پڑھے گا اور تیرے کفن دفن میں بھی شریک ہوگا. یہ وہ کیوں؟ اس کے دل میں رحم تھا، اس کو پتہ ہے کہ آج میں اس کی بخشش کی دعا کروں گا، کل میرے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہوگا. ہم نے زاویے بدل لیے، ہم نے اپنے آپ کے طور اتوار بدلنے کے بعد ہم اپنے غریب نمازی کو دوست نہیں بناتے، امیر کو بناتے ہیں. غصہ نہ کرنا، غصہ اس لیے نہ کرنا کہ بات ہے ہی ایسے ہے. نمازی ہے، بیمار ہوا، پرواہ نہیں، حالانکہ وہ آدمی ہماری بخشش کی دعا کرتا ہے، ہماری بہتری کی اور خیر خواہی کی دعا کرتا ہے. تو عزیز صاحبو، اگر انسان اس دنیا میں آیا تو جانے کے لیے، ہمیشہ تو رہنے کے لیے نہیں آیا. ہمیشہ کسی نے نہ رہنا ہے نہ رہنے کے لیے کو آیا ہے. ایک تو ہم فرشتوں کی دعائیں لینے والے بنیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے دوست احباب اس کو بنائیں جو نمازی ہے. نمازی آدمی کے دل میں خدا کا خوف ہوا کرتا ہے، وہ پھر بھی بخشش کی دعا مانگے گا، اچھے الفاظ سے یاد کرے گا، کیوں اس کو پتہ ہے اگر میں نے غیبت کی تو میرے اپنے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. میں اس کی غیبت کیوں کروں؟ میں اس کی مغفرت کی، بخشش کی دعا کروں. اور تیسری بات جو میں نے آپ سے کہنی ہے، ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں، مسجد کے ساتھ پیار کریں، مسجد میں لے کے آئیں. اگر بچپن میں ہم اپنی اولادوں کو مسجد میں لے کے نہ آئے تو پھر بڑھاپے میں وہ کبھی بھی مسجد میں نہیں آئیں گے. دیکھ لیں، ارد گرد دیکھ لیں، جائزہ لے لیں. جب وہ بچپن میں مسجد میں آئیں گے، حضرت قاری صاحب سے وہ سوالات کریں گے، دعائیں سیکھیں گے. ان دعاؤں میں ایک دعا حضرت قاری صاحب یہ بھی سکھائیں گے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو عزیز صاحبو، چوتھی بات یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ جائے گا
کیا کوئی ایسا عمل ہمارے پاس ہے جو قبر میں ہمارا ساتھ دے؟ قبر اندھیری ہے، کیا روشنی کے آثار ہے وہاں؟ ہم نے ڈاکٹر بنا لیا بیٹے کو، لیکن نمازی نہ اس کو ہم بنا سکے، مسجد میں لا نہ سکے، اس کی ڈاکٹری کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہ ہوگا؟ پھر وہ کرائے کے قاری صاحب تلاش کرتے پھریں گے کہ لاؤ ذرا دعا کر دو، ہمارا یہ بھی نقصان ہوگا۔ کیوں نقصان ہوا؟ کہ ہم نے اپنی قبر کا سوچا ہی نہ۔ قبر اندھیری رات ہے، اور 5 دفعہ روزانہ وہ یاد کرتی ہے کہ میں اندھیری ہوں، میرے اندر سانپ اور بچھو ہیں، روشنی وہاں سے آپ نے خود لے کے آنی ہے۔ روشنی کیا ہوگی؟ فرمایا جو آدمی کسی مسجد کو آباد کر دیتا ہے، کسی مسجد میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، یہ قبر کی روشنی کا سبب بنے گی۔ کیسے بنے گی؟ قبر میں کیسے ہی روشنی آئے گی؟ مسجد میں تھوڑا سا حصہ ڈالنے سے تو اللہ جنت میں ایک محل بنا دیں گے، تھوڑا سا حصہ۔ حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ منیر مسجد والوں کا اس مسجد میں بڑا حصہ ہے، یہ اس کا آپ کا صدقہ جاریہ نہیں ہے کہ آپ کے تعاون سے مسجد آباد ہوئی، بنیادوں سے اوپر چلی گئی، جو کمی بیشی وہ بھی آپ نے دور کر دینی انشاءاللہ۔ تو یہ قبر میں روشنی کا سبب بنے گا۔ اندھیرے نیکیوں سے دور ہوتے ہیں، پیسے جمع کرنے سے نہیں، نیکی کرنے سے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ اور پھر جو آدمی مسجد کی آبیاری کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ الہ العالمین آپ کا تو خاندان ہی کوئی نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جو مسجد کو آباد کرتے تھے، امام صاحبان، خطیب صاحبان، اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، یہ میرا ہی ہمسائے ہیں۔ اور ان ہمسائے کے ساتھ پہلی صفوں میں وہ آدمی کھڑا ہوگا جو مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس میں آدمی فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر آدمی چاہتے ہیں کہ قیامت کی ظلمات، قیامت کے اندھیروں میں روشنی اس کے پاس آ جائے، وہ کسی مسلمان مصیبت زدہ پریشان کی پریشانی دور کر دے۔ آدمی پریشان ہوا، اس کی پریشانی بڑھانی نہیں بلکہ اس کی پریشانی دور کرنی ہے۔ اتنا کام کرنے سے اللہ فرماتے ہیں قیامت کی اندھیرے ہی میں اس سے دور کر دوں گا۔ قیامت کے اندھیرے، ایک آدمی کو لایا جائے گا، تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ جی کچھ بھی نہیں۔ جاؤ لے کے آؤ، ایک نیکی لے کے آؤ، ایک۔ جائے گا، واپس آ جائے گا، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس جواب دے دیں گے۔ تیسری بار یہ کہے گا کہ الہ العالمین میں تیرے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا تھا، تیرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اور جو آدمی کسی کا قرضہ اتار دے اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو میرے بندوں کے ساتھ پیار کرتا تھا، حالانکہ فرشتے دونوں کھڑے ہیں، اس کو پکڑنے والے بھی، آواز آئے کہ تو میرے بندوں سے پیار کرتا تھا، میں نے تجھے معاف ہی کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اگر ہم کسی قرض دار کی معاونت کرتے ہیں، اس سے بڑی کوئی عمل نہیں، بڑی کوئی نیکی نہیں۔ تو عزیز صاحبو، اگر آپ یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری قبروں میں وہ جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجد جو پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب مشہدی بزرگ آدمی تھے، ہم نے اس خاندان کو بڑا دیکھا ہے، اور سوائے نیکی کے تقوی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کے مسجد اوپر حال
پلستر، اگر بارش ہو تو وہ لینڈر خراب ہو جائے گا۔ ہمارے تھوڑے تھوڑے کرنے سے اگر وہ شاہ صاحب کا قرضہ بھی اتر جائے، مسجد بھی آباد ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کی نیکی اللہ کامیابی نصیب فرمائے گا، تو بڑی بات ہوگی۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں اس نیکی کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین جزا عطا فرمائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اس لیے کہ مسجد کی دیکھ بھال، یہ دیکھیں کتنا پیارا اللہ کا گھر ہے، اور جن جن دوستوں نے اس گھر میں تعاون کیا، اللہ نے رب العالمین نے جنت میں محل بنا دیے ہیں۔ تو تمام دوست احباب نا جی ہمت کریں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ ولسائر المسلمین۔